बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राइस। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारा टारगेट है इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, इसका हिस्सा बने। इंडिपेंडेंट बहुत सारी कम आवाज़ें मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में रह गई हैं, बहुत कम रह गई हैं और इन आवाज़ों को दबाया जाता है। तो आप इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके। राय साहब, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स ही हुई हैं पाकिस्तान में। हमें कफ़ायतशारी का दर्स दिया जा रहा है और ख़ुद 37 गाड़ियों का प्रोटोकॉल एंजॉय किया जा रहा है। ये मामला क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर सोहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी राय साहब जारी हो गए और इसके साथ साथ जहाँ पे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वहीं पे कासिम और सुलेमान। कासिम ने कल GSP प्लस के ऊपर बात नहीं की, लेकिन इतनी ढिठाई के साथ राय साहब पाकिस्तान के अंदर ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वज़रा की पूरी एक प्लटून है जो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को जो है वो ख़तरे में डाल दिया। वो जो पंजाब की एक वज़ीर है, मैं तो अक्सर उनका नाम भी नहीं लेता क्योंकि वहाँ से कुछ आपको ऐसी बात मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ज़िद है और किसी की ज़िद में उनको उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। उस खातून ने ये कहा जी कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। वो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है ये भी मैं सुनने वालों के साथ शेयर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने इन जैसों के लिए क्या कहा था। ये वकास साहब का इसके ऊपर एक ट्वीट भी आया और वो ये था कि पाकिस्तान की जो जंग है वो कोई और लड़ रहा है और पाकिस्तान की जो असल मकासद हैं उससे हटकर इस किस्म के बयान दिए जाते। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या, ये मैं सुनने वालों के साथ शेयर करता हूँ। आगे चलकर इस पर तफसील से हम बात भी करेंगे और वो किस तरह के उनके बयान माजी में भी रहे राज साहब। लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें इमरान खान की रिहाई मुझे तो लगता है कि वो कहीं पीछे चली गई है। इमरान खान के बारे में अब कोई बात भी नहीं कर रहा और ऐसा लगता है ये कि शायद ये एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा था। शायद एक प्लानिंग थी कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता इस मौजू को ही ख़त्म कर देंगे। आज न बात हो रही है, बच्चे पाकिस्तान आने के हवाले से कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो कर दी जाती है, लेकिन इमरान खान को किसी तरह भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा और ना ही इस हवाले से कोई जो बड़ी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है। अच्छा, वो जो ट्वीट है वो मेरे सामने आ गई जो उस्मा बुखारी ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ दूसरा 9 मई किया गया जिसमें इमरान खान के बेटे ने मरकज़ी किरदार अदा किया। ये अल्फाज थे राय साहब जो कासिम के हवाले से इस्तेमाल किए गए। मैंने पूरी वो स्टेटमेंट देखी है, आपने भी देखी है राय साहब। उसमें कहीं पे GSP प्लस स्टेटस की बात नहीं की गई। लगता है ऐसा ये है कि महाज जानबूझकर ये क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोग इसमें एंगेज हो जाएं। इनको पता है कि अगर हम बच्चों पर बात करेंगे खान साहब को तकलीफ होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन एक्शन आ जाएगी, तो हम इस महाज पर इनको एंगेज करके जो बाकी महाज है वहाँ पर कंट्रोल हासिल कर लें। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी एक बड़ा दावा किया गया है, उसके मुतल्लिक भी बात करते हैं। और 2 वाक़यात जो कि बराह रास्त कासिम खान की टॉक से जुड़े हुए हैं और मरीम नवाज़ से जुड़े हुए हैं और मियां नवाज शरीफ से जुड़े हुए हैं, ये दोनों वाक़यात भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे और इन दोनों वाक़यात को सुन के हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ये जज कर सकेंगे कि क्या कासिम खान ने जो बात की या जो पॉइंट्स रेज किए, क्या वाकई उन्होंने रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ कुछ कहा, या असल में जो वाक़या GHQ से रिलेटेड और मरीम नवाज़ से रिलेटेड अपने व्यूअर्स के सामने हम रख रहे हैं, या वो कोई रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश थी। तो हाशमी साहब, ये अभी जो एक झूठ का पलंदा घड़ा गया है कि कासिम खान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, इसके ऊपर तो रीमा उमर साहिबा समेत बहुत से लोगों ने वो क्लिप जो है वो लगा दिया, पूरा क्लिप। और फिर एक और साफ़ी हैं जो कि पेरिस में नहीं, सिर्फ रीमा उमर ने नहीं लगाए, लोग खुद बड़े राय साहब आजकल डिजिटल फुटप्रिंट्स खुद ही वो निकाल लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि क्या हुआ। लोगों ने वो तकरीर देखी है, पूरी सुनी है। ये सिर्फ रीमा उमर नहीं, बाकी पूरी दुनिया कह रही है कि ये फेक है, सिर्फ हुकूमत कह रही है कि नहीं ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, इसी तरह पेरिस में मौजूद एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं यूनुस खान, जो आज TV के लिए भी काम करते हैं,
اور وہ بھی اسی ایونٹ پہ موجود تھے, کور کر رہے تھے, اور ان کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نہ اس حکومت کے حامی ہیں نہ اس حکومت کے ناقد ہیں. اسی طرح عموماً کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے ناقد ہیں, لیکن ان کا بھی میں ایک دیکھ رہا تھا پوسٹ, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ قاسم خان نے, میں جو یہ ایونٹ کور کر رہا تھا, قاسم خان نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس طرح کی بات یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ سٹیٹس ختم کیا جائے. اور عظمہ بخاری جو کہ فیک نیوز ماسٹر ثابت ہوئی ہیں, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ پر مبنی گھڑی ہوئی کہانی جو ہے یہ پریس کانفرنس کی صورت میں وہ سامنے لے آئی ہیں. لیکن ان کے متعلق تو خود شریف خاندان بھی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا, کیونکہ یہ شریف خاندان کو آن ریکڈ یہ راہ کا ایجنٹ قرار دے چکے ہیں. یعنی میں نے یہ بات کبھی نہیں کی بطور صحافی, آپ نے نہیں کی, شاید کسی اور صحافی نے بھی نہیں کی ہوگی, لیکن انہوں نے یہ بات کی آن ریکڈ, اور اس طرح کا تاثر دیا کہ اس کے متعلق بڑے شواہد موجود ہیں. پتہ نہیں اب شریف خاندان کی کیا مجبوریاں ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو چھوڑ کے ان کو انہوں نے یہ وزارت اطلاعات کا عہدہ دیا ہوا ہے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا, یہ تو کلیئر ہو گیا. جو پاکستان کے آزاد صحافی ہیں انہوں نے بھی, جو پاکستان کے آزاد ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا, اور جو صحافی وہاں موجود تھے انہوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ قاسم خان نے اس طرح کی بات نہیں کی. لیکن جس واقعے کی میں بات کر رہا تھا, جو جی ایچ کیو سے ایک انکوائری مارک ہوئی تھی مریم نواز کے خلاف, اور جب یہ انکوائری مارک ہوئی اور یہ کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے کچھ جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, اور ملٹری انٹیلیجنس کے بھی, اور ان کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں کہ وہ 2 کردار کون سے تھے جن کے ذریعے مریم نواز نے ڈان لیکس کا پورا جو سکینڈل تھا, یہ پورا سکینڈل کی مرکزی کردار ظاہر ہے کہ مریم نواز تھی, تو یہ سکینڈل انہوں نے کن 2 لوگوں کو ذمہ داری دی تھی. تو جب یہ انکوائری ہاشمی صاحب مارک ہوئی اور اس کے بعد یہ پوری انویسٹیگیشن کی گئی, اور اس انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو خبر تھی ڈان لیکس کی, یہ ایکچولی مریم نواز کی فرمائش پر لگائی گئی تھی. غلط یا صحیح, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے, وہ خبر غلط تھی یا صحیح تھی, یا اس کا کانٹینٹ صحیح تھا یا غلط تھا. وہ کسی بھی رپورٹر کے پاس وہ خبر ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ اس نے وہ خبر دینی تھی. صحافی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خبر دے, چاہے اس کو وہ کسی بھی ذرائع سے ملے, چاہے وہ کسی بھی فریق کے حق میں ہے یا کسی کے خلاف ہے, اس کا کام ہے کہ میرٹ کے اوپر خبر دے. تو اس وقت جو تحقیقات ہوئی تھیں اس میں ہاشمی صاحب کچھ نمبرز ٹریس کیے گئے, کچھ ای میلز ٹریس کی گئیں, کچھ لوگوں کی لوکیشنز جو ہیں وہ ٹریس کی گئیں, اور پھر پتہ چلا کہ ان میں سے ایک کردار جو تھے وہ تھے طارق فاطمی, جن کو معاون خصوصی بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کا, اور وہ دفتر خارجہ میں ایک آپ کہہ لیں کہ معاون خصوصی کے طور پہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. تو ایک تو اس کے ماسٹر مائنڈ وہ تھے جو کہ امریکہ میں بھی پاکستان کے اس سے پہلے سفیر رہے, اور اس کے بعد پتہ لگا کہ مریم نواز کے جو استاد گرامی ہیں جو کہ ان کو فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں لکھ کے دیتے رہے, یعنی پرویز رشید, وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. اور یہ انکوائری جو ہے یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کی گئی, اور کھرا جو ہے یہاں پہ جا کے نکلا. اس پہ ہاشمی صاحب میں نے پھر چودھری نثار علی خان صاحب کا بطور صحافی انٹرویو کیا تھا جب میں دنیا نیوز اسلام آباد میں بیورو چیف تھا. تو اس وقت میں نے انٹرویو کیا چودھری نثار علی خان صاحب کا, تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا ڈان لیکس ایک حقیقت ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت تھی, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس سے فسانہ گھڑ لیا کوئی میاں نواز شریف پر یا مریم نواز پر کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے. اور یہ آپ بھی اس وقت دنیا ٹی وی میں تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سب سے پہلے میں نے بطور صحافی جو ہے یہ بریک کی تھی کہ اس کی انکوائری رپورٹ میں کیا ہے. اور اس کے بعد جو میری خبر تھی, اس کے بعد پھر طارق فاطمی کو فارن آفس سے فارغ ہونا پڑا تھا, ان کو وہاں سے اپنا بوریا بستر جو ہے گول کرنا پڑا تھا. قربانی کا بکرا بننا پڑا نا, قربانی کا بکرا بننا. جی ہاں. جب ایک ٹویٹ پہ آئی
کہ ناٹ ایکسیپٹیڈ, اور اس کے بعد قربانی کا بکرا ان کو بنا دیا. جی ہاں. اچھا, اب اس کے اندر جو چیز ہم اپنے ویورز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو سٹنگ آرمی چیف تھے اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آر, سٹنگ آرمی چیف جناب باجوہ اور سٹنگ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جناب آصف غفور, جناب آصف غفور نے کہا کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ, جو کہ جناب باجوہ یعنی آرمی چیف کی مرضی اور منشا کے بغیر وہ نہیں کہہ سکتے تھے. اور اس سے پیچھے یہ چونکہ ڈان لیکس کا سکینڈل اصل میں جنرل راحیل شریف کے دور میں آیا تھا, اور پھر یہ اس کی تحقیقات چلتی گئی, جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ ہو گئی, اور اس کے بعد جناب باجوہ جو ہے یہ آرمی چیف بن گئے. اور دونوں ہی آرمی چیف بننے سے پہلے یہ جو ہے یعنی ایک ہی عہدے پر جو ہے آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر فائز تھے. تو جنرل راحیل شریف نے بھی اس کو ایک بہت بڑا سکینڈل قرار دیا تھا, اور انہی کے کہنے پر یعنی انہی کی ناراضی پر اس کی تحقیقات شروع ہوئی تھی, ان کی ناراضی پر یہ تحقیقات شروع ہوئی تھیں. اور جی ایچ کیو سے جو انکوائری مارک ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا میاں نواز شریف کو ایک میٹنگ کے اندر, جس کے اندر آرمی کے اعلیٰ آفیشل شامل تھے جن کے نام بھی ہے میرے پاس, ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو ڈان لیکس ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہمارے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ سٹوری دی گئی تھی. پہلے اس کو ڈینائی کیا گیا, لیکن جب ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے تو اس وقت پھر یہ پرویز رشید اور جو دوسرے آپ کے طارق فاطمی ہیں ان کی قربانی دی گئی, کیونکہ ان کے ذریعے یہ خبر جو ہے یہ لانچ کروائی گئی تھی. اب میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر کا کانٹینٹ ٹھیک تھا یا غلط تھا, اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے, لیکن میں یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے بھی اور جناب باجوہ دونوں نے, دو آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ فوج کے خلاف پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین سکینڈل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بدترین الزام ہے فوج کے خلاف, بدترین سازش, یہ کوٹ ان کوٹ الفاظ کہے گئے تھے کہ ڈان لیکس فوج کے خلاف, پاک فوج کے خلاف بدترین سازش ہے. اور فوج نے کس پر الزام لگایا؟ نون لیگ پر, نواز شریف پر, مریم نواز پر. دوسرا جو فوج کے خلاف جو سب سے بڑا دوسرا بڑا آپ کہہ لیں سازش جس کو فوج نے سازش قرار دیا, وہ کہا گیا میمو گیٹ کو, جس کے اندر اس وقت کے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی اور سٹنگ جو آرمی چیف تھے وہ سپریم کورٹ گئے, انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے, حلف نامے جمع کرائے اور کہا کہ فوج کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی ہے. اور کس نے کی؟ آصف علی زرداری نے. تو جن کے متعلق آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, سٹنگ آرمی چیف, سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی اور آنے والے آرمی چیفز یہ کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے فوج کے خلاف بدترین سازشیں کی ہیں, ریاست پاکستان کے خلاف سب سے بڑی سازشیں کی ہیں. آج آپ وقت دیکھیں کہ وہ لوگ قاسم خان کا ایک جو کلپ ہے جس کے اندر بالکل جی ایس پی پلس سٹیٹس کے متعلق کی بات نہیں کی گئی کہ اس کو ریووک کیا جائے, اس کے متعلق جھوٹ گھڑ رہے ہیں جن کے متعلق خود فوج کہہ چکی ہے. یہ بات یہ واقعی سازش تھی یا نہیں تھی اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, لیکن جو دوسرا فریق ہے وہ تو کہہ رہا ہے. اور آج یہ ریاست پاکستان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے وفادار ہیں, آج یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے اور عوام کے بڑے وفادار ہیں. تو ان کی اپنی جو اصلیت ہے, اگر اسی کو آپ ایک میئرمنٹ راڈ بنا لیں اور ایک کہیں کہ یہ پیمانہ ہے, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ کیا کرتے رہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں راج صاحب, لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں نا, کارگل کے راز ہیں, جنرل باجوہ احتساب آپ کا بھی ہوگا, وہ پتہ نہیں احتساب ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن وہ راز ان کے سینے میں شاید رہ جائیں گے. راج صاحب پاکستان کے اندر نا یہ کفایت شاری کا شاید سب کو بخار چڑھا ہونی چاہیے, لیکن یہ صرف غریب سے قربانی مانگتے ہیں. آج میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہوا, اور وہ وی آئی پی موومنٹ ہے جس میں مریم نواز بھی میچ دیکھنے کے لیے پہنچی, پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ اسٹیڈیم میں پہنچی ہیں. لوگوں نے اس پہ کافی تنقید کی ہے کہ اگر پیٹرول کی بچت کے لیے عوام اسٹیڈیم نہیں جا سکتی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو اسٹیڈیم کیا کرنے گئی. اور پھر دیکھیں شباز, بتایا جاتا ہے ٹوٹل کوئی 27-28 گاڑیاں یا شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گی, یہ پورا ایک قافلہ جو ہے وہاں پہ پہنچا ہے. اور پھر ایک ایسی بھی خبر آئی رائے صاحب, نسیم شاہ بڑے زبردست بولر ہیں, انہوں نے تنقید کی مریم کے اوپر کہ جب مریم نواز کی تصویر اسٹیڈیم سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ وائی شی ٹریٹڈ لائک اے کوئین ایٹ لارڈ. پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ جو ٹویٹ تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا, اور انہوں نے کہا جی کہ شاید
میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. ہمارا جو سسٹم ہیک ہوا ہے, پاکستان کی قوم کو جس طرح سے ہیک کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, شاید یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. 30 گاڑیوں کا قافلہ تھا اور پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. اچھا وہ فوٹیج بڑی انٹرسٹنگ رہا ہے صاحب. ایک طرف لمبی لائنیں لگی ہیں, دوسری سڑک خالی ہے جس پہ شہباز شریف صاحب اور باقی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر ہمیں کفایت شعاری کا جو ہے رائے صاحب درس دیتے ہیں. آج پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر ہماری کیا پالیسی ہے؟ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. جی ایچ یو کے معاملے پر فضل الرحمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی فارن پالیسی نہیں, پاکستان کی صرف جی ایچ یو پالیسی ہے. مشرقی اور مغربی سرحدوں پر بھی حالات کشیدہ ہیں. ایسے میں پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کر قومی سطح پر مشاورت کی ضرورت تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. کون سی قومی مشاورت ہے صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ پارلیمان کو بلا کر یا لوگوں کو بلا کر ضرورت بھی یہ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ فارم 47 کی حکومت اور پارلیمان سب کو پتہ ہے کہ یہ صرف مانگے تانگے کی حکومت ہے, اور جس انداز میں اس حکومت کو ہم نے حاصل کیا تو ہم اس عوام کو اور اس پارلیمان کو جواب دینے ہی ہیں. لہٰذا جن کو ہم جواب دیں ان کو ہم شام کو جا کے رپورٹ دے دیتے ہیں. تو رائے صاحب ایک تو خبر یہ تھی, اور دوسری جو ریئیکشن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا آیا ہے, شیخ وقاص صاحب کافی دنوں کے بعد بولے ہیں, اور انہوں نے جو پنجاب حکومت قاسم کے اوپر تنقید کری تھی اس کا جواب دیا. شیخ وقاص صاحب یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ایک خود مختار اور باوقار ریاست کے طور پر عالمی سطح پر پیش کیا. ان کی قیادت میں پاکستان نے اپنے قومی مفاد کو ہر فورم پر مقدم رکھا. اس کے برعکس پی ایم ایل این کا ماضی ایسے بیانات سے بھرا پڑا جو قومی مفاد کے خلاف جاتے ہیں. نواز شریف کا ممبئی حملوں کے حوالے سے پاکستان پر الزام عائد کرنا ایک واضح مثال ہے جس نے نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچایا بلکہ دشمن کے بیانیوں کو بھی تقویت دی. اب یہ ایاز صادق صاحب جن کے بارے میں بھارت میں خبریں چلی تھی کہ آپ بہت مشہور ہیں بھارت کے اندر, ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. آپ کو ایسا یاد ہے کہ ریسنٹلی یہ جا کر جے شنکر سے غالباً انہوں نے ہاتھ ملایا, تو ان کے بیانات بھی موجود ہیں کہ پسینہ آ رہا تھا, ٹانگیں کانپ رہی تھی. اور کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں. تو ایک رائے صاحب ایک پورا سلسلہ ہے. تو میرا جو سوال پہلے حصے میں بھی تھا کہ, اور انٹرو میں نے بات کی کہ رائے صاحب پاکستان تحریک انصاف کر کی رہی ہے, کیا ہوگا؟ آج 26 تاریخ ہو گئی ہے جب ہم یہ پروگرام ارلی آورز آف لنڈن, ارلی آورز ان لندن ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. صبح رات کا جو ہے ایک تقریباً کوئی 12-1 بج چکے ہیں برطانیہ میں, پاکستان میں صبح ہو رہی ہے. تو رائے صاحب کہاں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, کیا حکمت عملی ہوگی اس کی؟ دیکھیں اس معاملے پر بھی بات کرتے ہیں, اور کچھ صحافیوں کے دعوے خان صاحب کی رہائی کے متعلق وہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن پہلے جو آپ نے سوال پوچھا, جو شیخ وقاص اکرم نے ایک جواب دیا ہے, یہ کوئی جواب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عظمہ بخاری کے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ ان کے پاس, نہ ان کی جماعت کے پاس, نہ مریم نواز صاحبہ کے پاس, نہ مسلم لیگ نون کے پاس, نہ میاں صاحب کے پاس. ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی نے 8 فروری 2024 کا الیکشن جیتا ہے, بدترین حالات میں پورے نظام کو شکست دے کے, بغیر ووٹ کے بغیر انتخابی نشان کے. تو اب جب عظمہ بخاری نے ایک جھوٹ کا پلندہ یہ سامنے وہ لے کے آئی تھی, تو یہ پریس کانفرنس جو ہے جوابی, اب کچھ لوگ کہیں گے کہ سہیل آفریدی کا لیول نہیں ہے کہ عظمہ بخاری نے یہ پریس کانفرنس کی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ آتے سامنے تو وہ اس کا جواب دیتے. اول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یعنی سہیل آفریدی تو چھوڑ دیں, کوئی پی ٹی آئی کو کوئی ایم این اے یا کوئی ایم پی ہے, اس کا بھی پی ایم ایل این کے جعلی فارم 47 والے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں ان کا کوئی لیول نہیں ہے. لیکن اس وقت ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے, اگر سہیل آفریدی اس کے اندر نہ بھی بیٹھتے تو ایک ان کے جو مرکزی لیڈرز ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے, اور اس پریس کانفرنس کے اندر جیسے یہ ہم نے ڈان لیکس کا ذکر کیا, جیسے ہم نے میمو گیٹ کا ذکر کیا, جیسے
یہ میاں نواز شریف کے بیانات تھے، اور میاں نواز شریف نے افغانستان کے اس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے لندن میں ملاقات کی جس کو پاکستان کی ریاست نے ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا اور پاکستان آنے پر بین لگایا تھا، ان سے ملاقات کر کے ان کی تصویریں جاری کی. تو یہ سارے ایویڈنس لے کے یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، اور پریس کانفرنس میں بتاتے، پھر یہ کلپ چلاتے. قاسم خان کا یہ کلپ ہے بھی اتنا لمبا چوڑا نہیں، مختصر سا کلپ ہے. پیچھے آپ ملٹی میڈیا کے اوپر یہ کلپ چلاتے اور عظمہ بخاری کو چیلنج کر کے، بلکہ عظمہ بخاری کا آپ نام ہی نہ لیتے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہوگی، تو مریم نواز کو چیلنج کر کے کہتے کہ آپ بتائیں کہ اس کے اندر کہاں پہ انہوں نے جی ایس پی سٹیٹس کو ریووک کرنے کی بات کی ہے. اور اس کے بعد جو واقعات ہم نے سنائے ہیں، ان سوالات کے جوابات مانگتے ان سے. ان یہ جو اخباری رپورٹس ہیں، آپ میرا خیال ہے کہ راجہ صاحب آپ اور میں شکر ادا کریں کہ شیخ صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے. شیخ صاحب تو حجرے سے نکلتے نہیں ہیں، ان سے سوال کر لیا جائے تو کہتے ہیں جی میرے تے کیس ہے کہ نہیں، میں دسو کی کرا. جھنگ میں ان کا کاروبار چل رہا ہے، ان کی ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ذرا سی حکومت کو ٹائٹ کیا تو میرا ٹرانسپورٹ کا کاروبار جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو یہ سارے پیرا شوٹرز ہیں راجہ صاحب، کبھی کسی جماعت میں کبھی کسی جماعت میں. ان کی بڑی مہربانی. میرے خیال ہے کہ سب لوگوں کو بڑا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے آج عوام ہیک ہو گئے، صحافت ہائی جیک ہوگی، صحافی اغوا ہو گئے، مینڈیٹ لوٹا گیا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن شیخ وقاص اکرم کا کاروبار چلنا چاہیے. ان کو کوئی سخت بیان نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے نا. ان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، ان کے کاروبار پہ برا اثر پڑتا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں راجہ صاحب، یہ وہ بریگیڈ ہے جس نے نا پنجاب کے اندر بڑا ظلم کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. حماد اظہر صاحب، ان کے والد کا اوبویسلی کوئی بڑا شاندار پولیٹیکل کریئر تو نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ پرانے سیاستدان، اور جس طرح سے کاف لیگ بنی، مسلم لیگ نون کے اندر سے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک حصہ ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے. انہوں نے بڑا ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اب پرابلم یہ بنتی ہے کہ جب تحریک انصاف کچھ کرتی نہیں ہے نا، تو پھر بہنوں کی طرف خان صاحب دیکھتے ہیں اور بہنوں کو کہتے ہیں کہ پیغام دو جا کر کے، اور تحریک چلے گی، اور 3 دفعہ لانگ مارچ کی بات ہوئی. یہ پیغام کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے ذریعے باہر نہیں آیا راجہ صاحب، چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں بھی بن گیا. علی بن گنڈا پور کا جانا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے دوسرے جو صاحب ہیں جن کو کے پی کے کا انہوں نے صدر بنا دیا اور یہ عہدہ ان سے چھین کر، تو یہ تمام چیزیں ایسا بڑی امپورٹنٹ تھی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. لوگوں پہ بھروسہ کیسے کیا جائے؟ اب دیکھیں یہ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کا عمران خان کے بچوں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ نہ انہوں نے کوئی سیٹ لینی ہے. یہی خبریں جو ہے نا جا کر رپورٹس دیتے ہیں اور بیانیے بناتے ہیں کہ علیمہ خان پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جو لائم لائٹ یا جو سٹیٹس بچوں کا آج جس طرح وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، شاید ان 3 یا 10 نمبر قیادت کا نہیں ہے. یہ 10 نمبر قیادت ہے، یہ 10 نمبر لوگ ہیں، اور عمران خان کی اس جماعت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. ایسا جی، اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ہم نے کچھ نام بھی بتائے تھے. اور اس پوری صورتحال میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ صحافی جو ہیں، جن میں ایسے صحافی بھی ہیں جو کہ حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن کچھ صحافی ایسے بھی جو کہ آزاد سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ اس قسم کے ٹویٹس کیے ہیں. اور یہ ملتے جلتے ٹویٹس ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ، پھر یہ آج کے میں ٹویٹس کی بات کر رہا ہوں، جس کے اندر انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پس پردہ بات چیت جو ہے تحریک انصاف کی آگے بڑھ چکی ہے اس لیول تک کہ عمران خان صاحب کی اب کسی مقام پر منتقلی ہو سکتی ہے، اور دوسرے مرحلے میں آہستہ آہستہ فیز وائز ان کے کوئی کیسز ختم ہو جائیں گے، اور اس کے اگینسٹ عمران خان صاحب جو ہیں، جو قابل قبول شرائط ہیں، ان میں سے کوئی 1-2 شرائط جو ہیں شاید مان بھی لیں. اب یہ ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی صحافی کے سورسز کو چیلنج نہیں کرتے. کوئی بھی صحافی بڑی خبر جو ہے وہ اپنے سورس سے نکال کے لا سکتا ہے. واٹس ایپ سورسز کو تو چیلنج کر سکتے ہیں نا، واٹس ایپ سورسز کو. جی، لیکن میں نے جو اپنے ذرائع سے چیک کیا ہے، میرے ذرائع نے اس خبر کی بالکل تصدیق بھی نہیں کی، بلکہ میرے ذرائع انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے.
اور وہ ایسے ذرائع ہیں کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی غلط خبر ہمیں ملی ہو. اچھا، ایک اور خبر بھی آئی ہے، سہیل افریدی کے وارنٹ جاری ہو گئے جی. سیشن کورٹ اسلام آباد نے سہیل افریدی کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن الزامات اور ساخت متاثر کرنے کے کیس میں عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ کر گرفتاری جاری کر دی ہے. اور اب کیس کی سماعت 9 اپریل کو. کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا مذاق کرتے ہیں راجہ صاحب پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ. یہی تو وہ سوالات ہیں. 27 ایگریمنٹس ہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اندر، اور ان میں سے گڈ گورننس، کرپشن انڈیکس، عدالتی نظام انصاف، راجہ صاحب یہ بھی ایک بہت اہم ہے. پاکستان 130ویں نمبر پہ اس وقت سٹینڈ کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر سہیل افریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں چونکہ وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور قوم انتظار کر رہی ہے. میں کوئکلی جاننا چاہوں گا راجہ صاحب، تاریخ آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا میں اور آپ بیٹھ کر اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ جب میں اور آپ کہہ رہے ہوں کہ یار دیکھو سہیل افریدی بھی علی مین گھنڈا پور جیسا ہی نکلا. دیکھیں، ایک تو سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونا اور عمران خان صاحب کی فیملی کو خان صاحب کے ساتھ ملنے نہ دینا، اور قاسم خان کی ایک جو ٹاک ہے اس کو غلط رنگ دینا اور غداری کے فتوے جاری کرنا، عمران خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ایک کیمپین چلانا. اور عظمہ بخاری صاحبہ نے تو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں چونکہ وہ خاتون ہیں، اور انہوں نے جمائمہ خان کے متعلق اور ان کے بیٹوں کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ ہم آؤٹ آف رسپیکٹ یہاں دہرا بھی نہیں سکتے. ظاہر ہے کسی بھی خاتون کے متعلق ہمارا ایک بڑا ڈیسنٹ پلیٹ فارم ہے، اور ہم کبھی بھی اس طرح کے الفاظ کوئی بولے بھی تو ہم ان کو دہراتے نہیں ہیں. تو لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یعنی جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، جو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی انہیں دی جا رہی، جو سہیل آفریدی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، جو عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل نہیں کیا گیا، یہ سب واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو صحافی عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں دے رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شرائط کے اوپر عمران خان صاحب آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ان شرائط کو مان لیں گے اور کچھ شرائط اسٹیبلشمنٹ مان لے گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام خبریں درست نہیں ہیں. کیونکہ اگر یہ خبریں درست ہوتی تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کے اندر آپ نے ایک ایسے سیاسی شخص کو جو کہ پہلے پرائم منسٹر رہے، جن کو آپ نے 960 دن سے قید کیا ہوا ہے، تو ایک دن میں آپ ان کو رہا کر دیں گے بغیر کسی وجہ کے. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے تاکہ آپ یہ کہیں کہ جو پیچھے ہم نے 960 دن قید کیا تھا اس کی بھی ایک وجہ تھی، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ دلائل موجود ہیں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز سامنے آتے ہیں، کوئی عدالتوں کے اندر کیسز فکس ہوتے ہیں، عدالتیں وہ فیصلے جو روک کے بیٹھی ہوتی ہیں یا وہ کیسز جو فکس نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ فکس کرنا شروع کر دیتی ہیں، رکے ہوئے فیصلے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو ہاسپٹل منتقلی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، اور آپ کی ملاقاتوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، آپ کے خلاف ایف آئی آرز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی پارٹی کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کو، یعنی جو صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی فوری رہائی کی، کیا وہ صحافی اس چیز کو انالائز کر رہے ہیں کہ کیا کوئی نرمی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے معاملے پر یا پی ٹی آئی کے معاملے پر عمران خان صاحب کے ساتھ؟ عمران خان صاحب کی تو جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ تک نہیں سامنے لائی جا رہی، عمران خان صاحب کے کیسز فکس نہیں کیے جا رہے. اسی طرح اس سے پہلے کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب عید کے اوپر گھر ہوں گے، لیکن یہ ساری خبریں چلانے کا مقصد یا جو سورسز ایسے صحافیوں کو یہ خبریں دیتے ہیں، پروبیبلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کی تحریک نہ چلے. اور آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک چلنی ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہ کرے، اس کی کوئی بات ہی نہ کرے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو رمضان ختم ہو گیا، عید بھی چلی گئی، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوسری عید آنے والی ہے کہ دوسری عید آ گئی، تو جو تحریک کا مومنٹم ہے، جو گراؤنڈ کے اوپر تیاری ہے، وہ ہمیں کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب. ویورز، یہ ہماری آج کی نشست سے، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.